बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। 16 दिसंबर का दिन मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से याद रखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहाँ पर तारीख़ हो वहाँ उनके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूरी भी है। इसलिए आज के दिन की मुनासबत से इस अज़्म का भी इजहार करते हैं कि जो वाक़यात इस दिन हुए वो इंशाल्लाह दोबारा कभी ना हो, उसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन वालिदैन के साथ भी हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से गए। उम्मीद है कि अच्छी जगह पर होंगे और अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का सामान बनेंगे। अल्लाह ताला उनके दुख दर्द और आज के दिन जो उनको यादें सता रही होंगी या परेशानी होगी उसमें कमी लाए, हमारी ये दुआ है। लेकिन इन अफसोसनाक वाक़यात के ऊपर बात करते करते हमें ये नहीं भूलना कि पॉजिटिव कुछ हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करना है। यही तरीका है माजी के जो दुख दर्द हैं उनको कम करने का और आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का तरीका पॉजिटिव पाकिस्तान, ब्राइट पाकिस्तान और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान है। उसके लिए आज का दिन कुछ और हवालों से अच्छा भी रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज स्कर्दू का दौरा किया। क्या ज़बरदस्त शानदार दौरा रहा और बड़ा ही वार्म वेलकम किया वहाँ की आवाम ने और बड़ा खुश नज़र आए वहाँ के लोग। और जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया इमरान खान साहब को और जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और मेगा इनिशिएटिव्स वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर यूएई से एक अच्छी शानदार ख़बर आई है। इन्वेस्टमेंट के एतबार से मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया। किस कंपनी की तरफ से और कहां पर होने जा रही है ये सरमायाकारी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ने लगता है। गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है, और वहीं पर आ रही है ये सरमायाकारी। कुछ ही देर में आपको बताऊँगा। और कुछ एक दो और ख़बरें हैं जिनके ऊपर मैं थोड़े पहले बात करना चाहता हूँ। इररेलेवेंट लोगों की वजह से या उनके दिए हुए एक बयान की वजह से ऐसा वावेला शुरू कर दिया जाता है कि जैसे हकीकत ही ये है। उसकी रीसेंट एग्जांपल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, फिर अच्छी खबरें आपको बताऊँगा। जैसे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने एक बयान दे दिया कि जनाब जहांगीर तरीन इमरान खान का किचन चलाते थे और उसके लिए 30 लाख रुपए माहाना देते थे। एक खबर की एग्जाम्पल तो ये हो गई कि पूरा मीडिया उस तरफ हो गया, उसके ऊपर टॉक शोज भी हुए, उसके ऊपर हेडलाइंस भी लगी जस्ट बिकॉज ऑफ के वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम लेके उन्होंने बात की। हालांकि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब इस वक्त सियासत में उस तरह से मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं कर रहे कि उनकी बात को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का नाम जुड़ा था तो उनकी बात को वैल्यू किया गया। टीवी टॉक शोज होने लगे, मैंने हेडलाइंस में देखा, खबरों में बना, हर किसी ने उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया। उसकी दूसरी एग्जाम्पल अभी देखने में आई जब शब्बर जैदी साहब ने इस मुल्क को दिवालिया एक तरह से करार दे दिया और कहा कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है और इसको बैंकरप्सी डिक्लेयर करके आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्दो के बाद में उन्होंने अपनी एक ट्वीट की और उसमें कहा कि मैंने 1.5 घंटे की तकरीर की थी लेकिन उसमें से वो चंक निकाल लिया। लेकिन अगर खालिस्तन सिर्फ उस 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू को ही सुना जाए तो शब्बर जैदी साहब के मुताबिक तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका। जो कि मैं इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ, तो मेरे कुछ छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस हैं कि ये वाली बातें बैंकरप्सी वाली या डिफ़ॉल्ट हो जाना या मुल्क दिवालिया करार दे जाना मुझे बहुत अच्छे से याद है। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने किसी भी वक्त कहें तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ, मैं आपके सामने रख दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रहे तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर वो अदादोशुमार देखिए कि जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में आए उस वक्त मुल्क तकरीबन दिवालिया होने के करीब था, ऑलमोस्ट हो चुका था। और इमरान खान साहब ने, मैं उनकी कोई तारीफ़ें नहीं यहाँ पर करना चाहता, लेकिन टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ये बात बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जैसे तैसे किया, कर्ज लिया, दोस्तों के पास गए, दोस्त ममालिक के पास गए, मदद ली, जो कुछ भी किया, 7 अरब डॉलर से आज आपके मुल्क का रिजर्व 19 अरब डॉलर तक पहुँचा दिया गया है। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब नहीं है। ये तो हमारी तारीख रही है ना कि हम कर्ज़ों के ऊपर ही चलते आ रहे हैं। जब से मुल्क बना है उसके बाद से कर्ज़ों के ऊपर ही तो चल रहा है। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारे मुल्क का टोटल रिजर्व 19 अरब डॉलर है, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर 233 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसमें से 90 अरब डॉलर यानी डॉलर्स की मद में जो हमने अदायगी करनी है कर्ज की वो 90 अरब डॉलर है और हमारे मुल्क के पास 19 अरब डॉलर है।
تو ایک طرح سے یہ تو پھر بہت پہلے ہی آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ملک تو دیوالیہ ہو چکا، کیونکہ بہت عرصے سے یہ سچویشن رہی ہے. اور بہت پیچھے نہیں جاتے، بہت پیچھے نہیں جاتے. جب عمران خان صاحب کو گورنمنٹ ملی اس وقت ذرا کمپیریزن کر لیں، $7 ارب ریزرو اور $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ. یہ دو چیزیں دیکھیں نا. شبر زیدی صاحب اتنے سیزنڈ آدمی ہیں، اتنا ان کا تجربہ ہے، اتنا اس وقت کیوں نہیں یہ سٹیٹمنٹ دی گئی؟ یہ کیوں نہیں کمپیریزن کیا گیا کہ جناب اس وقت حالات بھی ایسے تھے جب $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور ریزرو ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر صرف $7 ارب، اس میں سے $2 ارب کم ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. اس وقت بھاگ دوڑ شروع ہوئی 2018 میں جب عمران خان کو گورنمنٹ ملی. $3 ارب چائنا سے ملا، $3 ارب سعودی عرب سے ملا، $1.5 ارب UAE سے لیا، جیسے تیسے بھی کیا. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہے تو وہ بھی قرض، لیکن ڈیفالٹ ہونے سے اس وقت بچایا گیا. پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو تھا، وہ خسارے سے نکل کر ایک ٹائم پہ سرپلس پہ چلا گیا اور آج واپس خسارے میں جانا شروع ہوا ہے. لیکن وہ اس کی ایک ریزنز ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ رہا. لیکن کہاں $7 ارب اور $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ، کہاں $19 ارب کا ریزرو اور ہمارا تقریباً $3 ارب کے لگ بھگ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس وقت. اور وہ بھی انشاءاللہ ریکور کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو امید دلانی چاہیے تھوڑا. اگر اس نہج پر حالات نہیں ہے کہ آپ ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں، اگر واقعی میں ملک ڈیفالٹ ہوتا تو یہ IMF ہمیں اتنی آسانی سے قرض دے دیتا. ہماری کرنسی ضرور ڈی ویلیو ہو رہی ہے، لیکن اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر تو پتہ نہیں معاملہ کہاں پر جا کر رکتا. تو ڈیفالٹ پہ تو سینکشنز بہت زیادہ لگ جاتی ہیں، آپ کے اوپر عالمی پابندیاں لگتی ہیں. آپ اس طرح پھر گورننس نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی پھر عوام اس طرح سے آپ کا ساتھ دیتی جس طرح سے آج اسکردو میں ہوا. تو میں تھوڑا سا وہ اسٹیٹمنٹ ان کی سنی تو مجھے تھوڑا عجیب لگا. خیر تھوڑی سی پازیٹیو خبروں کی طرف بات کرنی ہے. جناب آج وزیر اعظم عمران خان پہنچے اسکردو میں، اور جیسے یہ ہم نے بات کی ہے نا ابھی کہ جناب ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب اور یہ سارا ہمارے پاس واقعی میں پیسے کم ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. یا تو طریقہ کار یہ ہے کہ بس مانگتے جائیں قرض بڑھاتے جائیں، یا پھر اپنے ملک میں ویلتھ کریشن کا کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے، انویسٹمنٹ لائی جائے اور اپنے ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنایا جائے. اور اس کے لیے دو بہترین طریقے ہیں. ایک تو ہے انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری، وہ UAE کے ایک بڑے گروپ نے آج اناؤنس کر دیا، میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اور دوسرا ہے اپنی ٹورزم کو فروغ دینا تاکہ ملک میں ٹورزم آئے، ماؤنٹین ٹورزم بڑھے، جس سے آپ کو اچھا خاصا پیسہ مل سکتا ہے. اس کی ریسنٹ ایگزامپل آپ امیجن کر لیں، اپنے گھر میں کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نے یا کسی بیرون ملک جانا ہے سیر سپاٹے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے تو سارے سعودی عرب جاتے ہیں. ویسے آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ کہاں سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، لوگ یا تو سوئٹزرلینڈ کا کہہ دیں گے یا ترکی کا کہہ دیں گے. تو ترکی، ملائیشیا، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ ممالک ہیں جو $20 ارب سالانہ کماتے ہیں ٹورزم سے، اور ان کے پاس خوبصورتی پاکستان سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یا پاکستان کے آلموسٹ مقابلے کی ہے. لیکن ایک چیز پہ کام ہوا کہ وہاں کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا گیا. وہاں جن ممالک میں ٹورزم ہے، وہاں پہ جو ٹورزم ہاٹ سپاٹس ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر، وہاں پہ انٹرنیشنل ارائیولز بہت آسان ہیں، وہاں پہ آپ کو کنیکٹیویٹی کی بہت اچھی سہولیات ملتی ہیں. میں پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ کور کرنے کے لیے ناران میں گیا. ناران کا کان میں پورا پاکستان جاتا ہے اور وہاں پہ مجھے انٹرنیٹ نہیں ملا. 3 موبائل فونز کی سم چینج کر لی اور وہاں پہ ایک سم کا انٹرنیٹ نہیں ملا. اور میں حیران تھا کہ اتنی دنیا یہاں پر آتی ہے تو یہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. کہیں پہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کشمیر کے خوبصورت علاقوں میں چلا جائیں، آپ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں، وہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے یار. روڈ انفراسٹرکچر تو پھر دوسری بات ہے. تو اب اس طرف معاملات جانے لگ گیا. اس کی آج اگزامپل آپ نے دیکھی کہ جو اسکردو کا ایئرپورٹ تھا اس کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، مطلب اس کو عالمی معیار کا درجہ مل گیا ہے. وہاں پر عالمی پروازیں آ سکیں گی، ڈائریکٹ ٹورسٹ وہاں پر پہنچ سکیں گے، یعنی کنیکٹیویٹی آسان ہوگی. پھر انٹرنیٹ سروسز بہتر بنانے کے لیے بھی کئی معاہدے ہو چکے ہیں، کئی سروسز وہاں پر لانچ کی جا رہی ہیں تاکہ وہاں اس
علاقے کو ٹورزم کا ہاٹ سپاٹ بنایا جائے اور وہاں سے پیسہ جنریٹ کیا جائے جو مقامی آبادی کو بھی فائدہ دے, ٹورسٹ کو بھی فائدہ دے, اور پاکستان کے جو ریزرو ہیں ان کو بلڈ کرنے میں بھی اچھا خاصا فائدہ ہو. بیکاز آپ نے دیکھا جب بھی ریزرو کی بات ہوتی ہے جناب, اوورسیز پاکستانیوں نے اتنے بھیج دیے یا ایکسپورٹ سے اتنے مل گئے, ہمارے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے پیسہ بنانے کے, پیسہ کمانے کے. تو ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ انویسٹ کر دیں تو آپ کو ڈبل ٹرپل واپس ملنے والا ہے. اور اسی کی ایگزامپل آپ نے دیکھی کہ وہ جو روڈز انفراسٹرکچر بالکل تباہ حال تھا, جہاں پہ سڑکوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا, وہاں پر بھی اب سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. گلگت بلتستان کو خصوصی پیکج بھی دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے کہ پرائم منسٹر آج خود رن وے پر پہنچے اور انہوں نے تصاویر بھی وہاں پہ بنائی اور انہوں نے اعلان کیا اور کہا انہوں نے وہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ٹورزم ہاٹ سپاٹ بننے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا, لیکن مجھے پتا ہے, کیونکہ وہ تو دنیا گھوم چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. خیر یہ بڑا زبردست ایک کام تھا جو صرف گلگت بلتستان تک نہیں, کشمیر اور دوسرے علاقوں میں, بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہونا چاہیے. وہ جو ساحل اور وہ گوادر کی پٹی جہاں تک آج تک میں بھی نہیں جا سکا, مطلب کہ سارا دنیا گھومتے پھرتے ہیں, مختلف شہروں میں آتے جاتے ہیں, گوادر نہیں جا سکے. آئی ڈونٹ نو وائی, یہ ہماری اپنی بھی سستی ہے, گورنمنٹ پہ ملبہ نہیں ڈال رہا, لیکن تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا معاملہ اور تھوڑی سی وہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, پاکستان کا پازیٹیو امیج دکھانا ہے. ہم میرین ڈرائیو بہت دکھاتے ہیں لیکن لوگوں کو انکریج نہیں کر پائے کہ وہاں پر پہنچیں, وہاں پر جا کر دیکھیں. گوادر کا انٹرنیشنل اسٹیڈیم, وہ معاف کیجیے گا انٹرنیشنلی وہ جو اسٹیڈیم ہے وہ ہم نے بہت دکھایا لوگوں کو, لیکن انکریج نہیں کر سکے کہ فوراً وہاں پر پہنچے. اچھا, آگے دوسرا بڑا اہم کام جو ہو سکتا ہے اپنا ریزرو بڑھانے کے لیے, وہ ہے انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ لائی جائے غیر ملکی, جسے ایف ڈی آئی بولتے ہیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا بھی رہتا ہوں کہ کچھ ممالک بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں, ان میں چین اور یو اے کی کچھ کمپنیاں ہیں, تو وہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی نئی انویسٹمنٹ آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں ریسنٹ ایگزامپل سیمسنگ کی بھی ہے, ان کی بھی ایک بڑی زبردست انویسٹمنٹ یہاں پہ پاکستان میں ہو رہی ہے. میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ میں وہ سائٹ وزٹ کرنا چاہتا ہوں, جب مجھے موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. لیکن آج یو اے کے ایک بڑے گروپ نے, جسے بردرز آئل کہا جاتا ہے, یہ ایک بڑی کمپنی ہے وہاں کی, انہوں نے پاکستان میں $15 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے. ابھی کم انویسٹمنٹ ہے, انیشیل انویسٹمنٹ اسے کہا جا سکتا ہے $15 ملین کی, لیکن وہ اسے بڑھانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور پاکستان میں اپنے طرز کے کچھ مطلب پہلی بار کچھ ٹیسٹنگ ہونے جا رہی ہے آئل فیلڈ میں, تو وہ یہاں پر اپنا پورا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. تو انیشیل $15 ملین کی اور بعد میں بڑے پیمانے پر بھی سرمایہ کاری ہوگی. ہمیں ضرورت ہے بلینز آف ڈالرز کی, اور لیکن چھوٹے چھوٹے سٹیپس, بیبی سٹیپ سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور مجھے جو اچھی چیز لگتی ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زون, جس پہ کافی زیادہ محنت ہوئی ہے اسپیشل اکنامک زونز کے قیام کے اوپر, کہ جناب یہاں پہ سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کیا جائے, ان کو ایسی فیسلٹیز دی جائیں, ان کو ایسے مراعات دی جائیں, ان کو ٹیکسز میں اتنی کمی کی جائے کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. اور اچھا خاصا وہاں پر اب رسپانس گورنمنٹ کو مل رہا ہے اور ہماری ایف ڈی آئی آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہے. تو آج مشیر تجارت رزاق داؤد نے بھی اس کا اعلان کیا اور بتایا کہ جناب یو اے کی یہ بردرز آئل کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آئل ڈرلنگ والی کچھ بڑی کمپنیاں بھی پاکستان میں آئیں, کیونکہ ہمیں اپنے وسائل کی بھی تلاش ہے, گیس کی, تیل کے نئے ریزروز کی تلاش ہے. وہ اگر کسی طرح سے پاسبل ہو سکے تو وہ پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ کرے گی. ایکزون موبل ایک کمپنی تھی جو پاکستان میں آئی, لیکن اسے شاید بہتر ٹریٹ نہیں کیا جا سکا یا اسے اس طرح کا یہاں پہ ماحول نہیں مل سکا. وہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی تھی لیکن واپس چلی گئی. اس طرح کی کمپنیوں کو واپس لانا ہوگا تاکہ ہمارے یہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہوں. مشکل حالات ضرور ہیں, مہنگائی ہے, ڈالر کی بھی اڑان اونچی ہے, روپے کی بے قدری ہو رہی ہے, بٹ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا اور بینکرپسی ہمیں اناؤنس کر دینی چاہیے. پھر تو پوری دنیا کو موقع مل جائے گا کہ جو رہی صحیح اس وقت ہماری ساکھ ہے اس کو بھی مٹی میں ملائیں, لیکن ایسا ہم نے ہونے نہیں دینا. اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی دور تک دکھائی بھی دے تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرنی چاہیے, بیکاز ہمیں لوگوں کو ہوپ دینی ہے, پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ حقائق چھپا کر, حقائق بتا کر بھی دی جا سکتی ہے. تو آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اور کوئی اچھی خبریں ہیں آپ کو بتانے کے لیے وہ 1-2 دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.